جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والمرحومين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن قل الله أحد الله الصمد لم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوات صل على محمد. محمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي وأبي. We begin first and foremost by thanking Allah subhanahu wa ta'ala for His infinite mercy, His blessing in allowing us to commemorate this majlis for Imam Hussain, his women, his family, his children. We also ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless all the arwah of our marhumeen, all of our shuhada, especially our ulama. May Allah increase the darajat in Jannah. Over the past few nights, we've looked at this one quote of Imam Hussain where he says, "I have only risen for the islah of the ummah of my grandfather and father." And we broke this down into many sections. And we said the main thing is this: you can only fix something which is broken. If people go with this narrative that after Rasulullah people were fine, everything was rosy, then Imam Hussain would not have needed to have risen up. Islam means to put something in a better place than it was before. Same root as the word salah. When you read your namaz, that's meant to be fixing us from the inside. Islah is when you do it for something greater. So Imam Hussain is doing it for the ummah. Because you and me, our grandparents, our parents, our children to come, we are all counted as part of the ummah of Rasulullah. So this Islah is there till Judgment Day. For the ummah of Rasulullah is here till Judgment Day. Yesterday we focused very briefly on the concept of nafs. Today I'm going to build upon that and focus on the blood of Imam Hussain as part of his Islah. Because very easily it's narrated in the day of Ashura, Jibreel came, the angels came, they said, "O Hussain, son of Ali, the grandson of the Holy Prophet, if you wish, Allah has given you the chance of attaining victory in this battle and still keeping your position as Sayyid al-Shahada. So you don't have to sacrifice yourself, you can carry on fighting, we'll give you the manpower, angels are here, through the karam of Allah, you defeat the Banu Umayyah, and you have your position." But Imam Hussain said, "No, I want to meet Allah in this state." And Imam Hussain wanted to give his blood. Why did he want to give his blood? What was the reasoning behind that? We'll explore that today. You see, in general, when you look at any topic of Islah, blood of Imam Hussain, why he did certain things, we need ma'rifah. Those of you who've been to Hajj, you know this. Those who haven't been, inshallah, next year you'll be going to Hajj. When you go to Hajj on the 9th of Zil-Hijjah, there's a place called Arafat, the day of Arafah. Arafat or Arafah means when you meet each other and you get to know each other. For example, the famous quote of the Holy Prophet: "He who does not know the Imam of his time dies the death of Jahiliyyah." And the word used by the Prophet is what? Arafah. Like Imam Ali says, "Man arafa nafsa faqad arafa rabba." Not man ilma, he who knows himself. No, he who recognizes himself and meets himself. The reason why Arafat is called Arafat is because Nabi Adam, when he was sent out of heaven, that's the land he met his wife again. And they got to know each other again. When a new setting on earth, it's a place of cognition, of recognition. With this in mind, there's a very famous example in the time of the Holy Prophet, peace be upon him and his family. Miqdad alayhi salam says, "I heard from 3 different people the same hadith of the Prophet, but 3 different versions. I thought, which one is the correct one? I went to the first person, he said, I heard from the Prophet, 1 hour of contemplation is better than a year's worth of worship. 1 hour is better than worshipping Allah 365 days a year. Then I went to the second person, he said, I heard this hadith as well, but the Prophet told me 1 hour is better than 7 years of worship. 1 hour of contemplation is better than 7 years. Then Miqdad alayhi salam says, I went to the third person, he told me no, the Prophet said 1 hour is better than 70 years of worship. Which one is correct? He said, I went to the Prophet, I said, Ya Rasulullah, 3 of your companions are telling me your same hadith, but 3 different versions. Which one is correct? The Prophet said, all 3 are correct. I said, what do you mean, Rasulullah? I don't understand. He said, come with me. Went to the first companion. How do you contemplate when you sit at home or you sit in the mosque? How do you do contemplation, tadabbur? He said, I reflect on the creation of the heaven and earth. You remember we mentioned this at the beginning of the Majlis, that Earth is the only planet in the whole solar system which so far is habitable.
If you go to planet Mars, which they're trying to do, doesn't really sit well with our body. You can live there, but your life expectancy drops. Because the minerals, the oxygen, the way that planet is structured, it's not there for living. In fact, they haven't even found water properly. There's people dying on Earth from starvation of water, lack of water, and we're going to Mars to try and find water there. Where's the logic in that? First solve the water crisis in this country, in this world. They say in the next 20 to 25 years, wars will happen between countries. Military wars will happen because of water. Because we're losing water now. There's water shortages in parts of the world, and it's increasing. The next person came in and said, I contemplate on my death and judgment day. Allahu Akbar. There's another narration I'll give you on the side. They say when we die, any person dies, and the last person to bury that individual, he walks 7 steps. So the last person, you've buried someone fresh, new, the last person to leave that grave, 7 steps later, his hisab begins. His accounting has now started. The angels come, Munkar and Nakir, and they say, write for us your good deeds. Tadabbur. The saying says, do your own accounting before it's done for you. Everyone in the grave goes, Munkar and Nakir come, they say, write down your good deeds. The person replies, I haven't got pen and paper. They say, don't worry. Your finger is your pen. Your saliva is your ink. And your coffin is your paper. We want you to write down your good deeds. Now, how can you remember in that state? Then they say, write down along with it your bad deeds. And the narration mentions the person feels ashamed. How can I write down my bad deeds? You're looking. And the Munkar and Nakir say, shame on you. You are becoming shy in front of us. But when you were doing that sin, Allah was watching you all the time. Didn't you feel shy then? The camera of Allah is always watching you. You never felt shy then. This is why Imam Ali says, be careful of doing those sins when you think you are alone. Why? Because the judge and the witness of that sin is Allah. You can't say to Allah, it wasn't me. Your hands will speak, your mouth will speak, your eyes will speak. Coming back to our tradition here, this man says, I reflect on death and judgment day. Rasulullah said, your 1 hour of contemplation is 7 years of ibadah. They went to the final Sahabi. How did you contemplate? Tadabbur. He said, I think about hellfire and how it's scorching and how it's going to be burning everyone. Rasulullah said, for you, 1 hour is 70 years. Point being what? The more you contemplate about Allah's creation, what are you doing here? You're here for a purpose. What's your purpose? That's your journey. Our journey, like we mentioned at the beginning, I'll say it again, I'll say it right now. We are going towards infinity. One-way ticket. When you go to the hereafter, it's infinity. What have we packed with us? 10 years of packing? Divide 10 by infinity, you get 0. 100 years of packing? 100 divided by infinity, 0. This is why Imam Hussain did the Islah of the Ummah. Not like, we have our Christian brothers. They say Jesus died for our sins. That's different. They believe, do anything you want, and in short, Jesus will provide for you. We say no. You need to try your best, meet the standard, and then the shafa'ah of the Ahlul Bayt will come. But that shafa'ah, to help you in that world, has some prerequisites, has some entry requirements. This is why Imam Sadiq said, our shafa'ah, this is when Imam Sadiq was dying, his final moments. He said, our shafa'ah will never reach those who take their namaz lightly. Imam doesn't say those who don't pray. They're out of the question. You could be the best mu'min. You don't pray, you're out of the question. Those who take it lightly, I'll speak for myself first and foremost. Lightly meaning what? Time for namaz has come. This TV show is really good today. Time for namaz has come. This Instagram reel I'm watching. Pray later. Delaying the time for namaz counts as taking it lightly. Imam Sadiq says, you want us to do your shafa'ah? Keep up your prayers. Going further, we find, even in the Holy Quran, Surah Rad, the thunder, verse number 17, beautiful, beautiful ayah. I'll read the English translation very quickly for you. Allah says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah sends down water from the heavens and the river beds flow, each according to its measure. So some rivers are really deep, some are not so deep. It carries on,
And the torrent carries along a swelling scum. Now, scum, for the youth here who may not know what that means, it's like that filth. You know when you go to some rivers in the park, there's the river, then there's that moss, that green moss on top. That counts as scum. That's used for nothing. No one benefits from it. Then the ayah continues, this is how Allah distinguishes haqq from batil. What does this mean? Allah's talking about the sky, the rain, water, moss, scum. What has that got to do with haqq and batil? Okay, Jawadi Amuli, very famous scholar in Iran, he mentions that this ayah of the Quran speaks about everyone's potential. I'm using my own words. For example, this cup can only take water which fits in this cup. Can I pour 100 liters into this? Why? The capacity is not there. Imagine I say to you, can you pour me some water? And there's a hole in it. What's going to happen? Pouring me water, where's the water going? On the floor. Then you say to me, Brother Zuryaab, I think you've not had coffee today, you're sleeping. There's water flowing out of your cup. And I say to you, no. The problem's with your source. The problem's with you. What would you say? You can't argue back, can you? If someone says to you, the sky is red, you know it's blue. You can't really argue back against the ignorant. I mean, you know what Meaning says? I've never lost a debate with an intellectual person, but I've never beaten an ignorant person. Because you can't reason with them. He's always going to reject you. Coming back to our example, the problem is not with the source, it's with my cup. Because my cup has a hole in it. My container, which I'm placing before you to pour me water, is naqis. It's weak. I need a better cup. Similarly, like on earth, the source is the same. The water comes the same from Allah. It's the ground, and depending on the nature of the ground, that it produces your crops, or it produces scum. Similarly, when the words of the Quran come into our heart, it's how clean our heart is, which depends on how we gain ma'rifah. Sometimes you see people very simple-minded. You think they're simple-minded. We say in Urdu, this person doesn't know the world. Bahut seedha sada sharif banda hai. But he can be a bigger alim than anyone else. Why? Because he is sincere. When you're sincere, Allah says, I become your eyes. I become your ears. I become the hands with which you transact. Meaning what? That I will be guiding you. Coming back to our example, how does this relate to the blood of Imam Hussain? You see, Imam Hussein's blood inherently provides shafa. For example, haqq shafa. There was a Sikh brother. He had this knowledge where anything you placed before him behind your back, he could tell you what it was. Not only what it was, he could tell you its inherent essence. For example, you have a phone, hide it behind your back, go to him, he'll tell you what model the phone is, what year it was, and that it's an iPhone or Samsung, Nokia, whatever. If you take insurance papers towards him, he'll tell you this papers is for your car. He knew the inherent nature of what you had in your hand. Our ulama went to him. What did they take? Haqq shafa. Went up to him, hid it behind their back, and they said, what's in our hand? He went quiet. Pretty soon he began to sweat. Then he began fanning himself. He felt hot. They said, you don't know what's in our hand? He said, of course I know what's in your hand. So why have you gone quiet? He said, I'm wondering, how did you get this? They said, what do you mean? He said, the thing you're holding in your hand, its essence is not from this world. Can you blame him? What's in haqq shafa? The blood of Imam Hussain. Who is Imam Hussain? He whose nur was made 14,000 years before the creation of Adam. You and me are Banu Adam. These holy infallibles were not from this world. They existed in another realm, where it was only Allah's presence and their nur. Rasulullah says, my nur was the first created. From my nur, Allah made 14 other nurs. The 14 ma'asumeen. Imam Sadiq comments on this. He says, when Allah made the clay to make Rasulullah and the 14 ma'asumeen, the clay that was left over, Allah used that to make our Shia. This is why our Shia have a strong inclination towards us. Why are you all here today? Not for the speaker, you're here for Imam Hussain. Why? It pulls you.
No one can judge anyone. Sometimes we come to the mosque for the 10 days, that's fine. You're still coming. That thing inside of you is that magnet of Imam Hussain is pulling you. Imam Sadiq says, we are like a father to our Shia. Like a father cares for his children, Imam is the father of the Shia. Now it makes sense why Rasulullah said, Ana wa Ali Aba wa hadhihi al-ummah. Muhammad wa ala Muhammad balantar salawat. Me and Ali are the two fathers of this ummah. Meaning what? Whoever went against his father was Zalil. Nabi Nuh had a son, went against his father, Zalil. You have Nabi Adam, his son Qabil went against his father, Zalil. So whenever these people went to Jamal, Safin, I don't care who they are, you are going against your spiritual father. Therefore, those who went against the Imam of their time were Zalil. No other argument about that. Rasulullah says, me and Ali are the two fathers of this ummah. Coming back to our example, we finish with this. The blood of Imam Hussain, Islah. That Sikh brother who knew everything, he thought he knew everything. He didn't know the essence of this. How did you get it? This is something which we take very easily. They say if you're ever going through depression, you're going through mental health illnesses, physical illnesses, ailments, financial difficulties, whatever it may be, take a glass, take some haki shafa, pour water, and sprinkle a bit of haki shafa in and drink it. And you see what happens to you. In fact, there's a scientist in the world, he uses the real haki shafa. Obviously this is real, but the real, as in the sense those that turn red on Ashura, he uses that to form cures for many diseases. Because in the blood of Imam Hussain there is shifa. Remember what I said, Surah Rad, the chapter of the thunder in the Quran, verse 17. Whatever vessel you put before them, the source only gives you back what you put in. If it's a dirty cup, you get dirty water. If it's a clean cup, you get clean water. Coming to Imam Hussein's blood, it gives shifa. What if it doesn't? Who's wrong? The blood or the person accepting it? We have an example in Kitab al-Huf. Syed ibn Tawus mentions one of the killers of Imam Hussain had a dream. In his dream, he saw Rasulullah in front of him. And the angels were bringing him, dragging him to Rasulullah. Rasulullah looked to him and said, you killed my Hussain, didn't you? He said, Rasulullah, I was there on Ashura, but I didn't fire an arrow, I didn't hit Hussain with a sword, I didn't use a spear. I was right at the back. I didn't do nothing, I was just standing there for the Banu Umayyah. Rasulullah said, but you were still there against Hussain. You didn't do nothing actively, but you being there made their army look bigger, right? He couldn't say anything. Rasulullah, according to this tradition, Kitab al-Huf by Syed ibn Tawus, Rasulullah had a pile of blood in front of him, in a bowl, blood of Imam Hussain. He dipped his finger in it and he threw it at this guy's face. When he woke up, he was blind. How? Because that blood which is shafa, his vessel was not clean. So that was not a shafa for him. It became a nakima for him, a la'na for him. Another prime example is the Darbar of Ibn Ziyad in Kufa. He's sitting there. Remember a few nights ago we mentioned, he said to Lady Zainab, what did you think of what Allah did to your brother? Any other lady, woman, who's been through what Bibi Zainab went through, in that state dies. Killed her brother, her sons, her cousins, her men, looted the women. Now he's bullying her in front of all of the men. What did Lady Zainab say? Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing except beauty. What beauty did Bibi Zainab see? Of Tawheed. As this was happening, Zayd ibn Arqam in Kitab al-Irshad, Sheikh Mufti mentions this. Sheikh al-Mufti mentions this, that in Kitab al-Irshad, Ibn Ziyad has the head of Imam Hussain and he's poking the holy lips and he's hitting the holy teeth. As this was happening, a companion by the name of Zayd bin Arqam was there. He said, I've been alive since Rasulullah's time. Ibn Ziyad, don't do this. He said, why? He said, I saw Rasulullah kissing those lips. Rasulullah loved Imam Hussain a lot. As he was hitting the lips, one of the drops came and hit him on his knee. That knee, where the blood hit, blood of Hussain is shifa. For him not. It became a boil and became infected.
And this is how it contributed to his death as well. When Mukhtar killed him, he would have to apply a lot of perfume because he was infected. So when he was in the battle against Mukhtar, they smelt perfume and they were like, who's hiding in this area? And that's how he was found. Blood of Imam Hussain, shifa, but not for everyone. On a night like this, we remember two princes, 10 and 8 years old, who gave everything for Imam Hussain, just like their mother. Lady Zainab said, Ma ra'aytu ila jamila, Masayib. Today we remember her two sons. When you cry today, my brothers, we don't know if we'll be here next year. No one knows who will be here next year. When you cry today, you're crying for those sons whose own mother did not cry for them. Why? Not that she didn't love them. She loved them. She's a mother. But she said, when Hussein is in front of me, I cry only for my Hussein. I cry for Ali Akbar. I cry for Qasim. I cry for Hussein's children first, my children second. We say on a night like this, Bibi Zainab, you didn't cry for Own Muhammad, not an issue. We will today give you pursa for Own Muhammad. They say when Bibi Zainab was leaving Medina, Abdullah came to her. She said, Abdullah, she thought he was trying to stop her. She said, you are my husband. If you tell me not to go, I won't go. I'll obey your orders. But know this, without Hussein, Zainab cannot live further. I will die without Hussein. He said, Bibi, I've not come to stop you. I've brought out two sons. You give Muhammad on your behalf, sacrifice on my behalf. So that we can say to Bibi Fatima on Judgment Day, we didn't leave your Hussein alone. The day of Ashura came. Lady Zainab is saying to her sons, why are you still living? Why haven't you gone and sacrificed yourself for Hussein? They said, Aunt Zainab, Mother Zainab, Imam Hussein is not giving us permission. He says your mother needs you. She said, oh my brother Hussein, what will I say to our mother Fatima if she says to me, Ali Akbar died first, Qasim died first, and you let Own Muhammad live? Allow them to go fight. The narrator mentions, when Own Muhammad stepped foot into the battlefield, they fought so bravely, they launched a twin attack. One brother attacked the right side, the other attacked the left side, until Umar Saad gave a call. These children are no ordinary children. Surround them and kill them like that. They surrounded Own Muhammad. Someone hit them with their sword, someone hit them with their spear, someone hit them with their arrows, until both of them fell off their horses. Abu al-Fadl al-Abbas came towards Muhammad. Hazrat Imam Hussain came to Own. When he reached Own was breathing still. He said, my uncle, tell our mother Zainab, we went near the water, but we did not drink any water. We promised her and we kept our promise. Imam Hussain brought the bodies back to the Khaymagars. All of the bibis were crying, Wa Muhammada, Wa Ona. As this was happening, they're saying, where is the mother? Where is Bibi Zainab? Bibi Zainab was in her khiyam, in sujood, thanking Allah for the sacrifice which He accepted. I finish with these words. This qafla went from Karbala to Kufa to Sham. In Sham, when they were released, they gave the head of Imam Hussain. Lady Zainab came forward. She took the head and began to cry. Then the head of Abu Fadl al-Abbas came. Bibi Kulthum came forward. She took the head, she began to cry. The head of Qasim, Ali Akbar came forward. Bibi Farwa, Bibi Layla came. They took the heads of their sons. They began to cry. The narrator mentions the next head which came was so small you couldn't tell who it was until he showed it in his palm. This was the head of the son of Rabab, the 6-month-old baby Ali Asghar. Bibi Rabab took the head forward. She began to cry. Then the guard brought out 2 heads. This was the heads of Own and Muhammad. All of the bibis looked to Zainab. Zainab looked to the head of Imam Hussain. I only cry for my Hussain. Bibi Fizza came, she took the heads. Zainab did not cry for Own and Muhammad until she went back to Medina. She went back to her house. She saw in her house 2 small beds. Next to the beds, 2 small musallas. Now Zainab could not take it. She hugged the musallas and began to cry, oh my Own, oh my Muhammad, tell your mother, how do I live without you? Oh my Own, oh my Muhammad, tell your mother, how do I live without you? Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu lazina zalamu ayyamun kalibiyan kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the right of Imam Hussain to accept our humble offering, to forgive us of our sins, to bless the arwah of all of our marhumin,
to give shafa'a to all of our marid, and to allow us to be with Imam Hussain fi dunya wa fil qabr wa fil akhirah. For the love of Imam Hussain, can we recite a loud salawat? ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میں دعوت ممبر دوں گا ذاکر علی بیت العباس صاحب کو کہ تشریف لائیں اور مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک کو تھوڑی بتا دیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت۔ آل محمد ذات پہ پڑھ لو صلوات سارے حضرات۔ اجازت میں نوکری شروع کرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جل وعلا وبعد فلا یرا وکربا فشاہدا نجوا مالک الملک ودبرہ تدبیرا صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأعمى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد مل کے صلوات۔ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، آباد رہو وستے رہو خطبے دے بعد عادتاً نہیں عبادتاً ربائی پردہ رانا جس جس مقام تے تشریف فرماؤ، جڑے اپنے دلاں چ نیک مقاصد لے کے آئے ہو، حسین دی ماں تانوں خالی نہ ولاوے۔ اللہ اس سینٹر نو ہور ترقی عطا فرماوے، بانیان دی توفیقات وچ مولا ہور اضافہ فرمائے۔ عرض کر رہے ہیں جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں۔ جی وہ وسدے رہو۔ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں،
اس شخص کو سکون کی دولت ملی نہیں۔ توجہ، ہم کو تو زندگی نے بس یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں۔ نعرہ حیدری وسدرو آل محمد ذات پڑھ لو صلوات سارے حضرات۔ ایک اور ربائی پڑھنا چاہنا تھوڑی محبت نو دیکھ کے، عرض کر رہے ہیں منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے۔ آباد رہو وسط رہو، کون آکھ رہا ہے، کس نو آکھ رہا ہے، کس ٹائم دی گل شروع کی تھی؟ معاشر دا میدان ٹولیاں دے ٹولے، ایک ٹولے بڑی جلدی دے نال پلے صراط تو لنگن دی کوشش کی تھی، ملائکہ دن ٹھہرو منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے۔ جلدی تے انہاں نو بڑی آئی نا، آدن ساڑیاں نمازاں پوریاں، حج کیتے ہوئے چپے چپے سجدہ کیتا ہے، اللہ دی زمین کالی کر چھوڑیے، آدن سانو کیوں روکیا نے منکر؟ اس ویلے ملائکہ آدن منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، اور ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں۔ آدن اساں نمازاں پڑھ دے رہے ہیں، نمازاں پڑھ دے رہے ہیں، سانو کیوں روکیا نے؟ اس ویلے ملائکہ آدن منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، اور ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ جسے دکھاتے ہو تم جبیں تان کے اپنی، یہ بغض کا دھبا ہے، یہ محراب نہیں۔ نعرہ حیدری پڑھ لو صلوات آل محمد ذات۔ وسدے رہو امام زمانہ رنگ لاون، حوصلہ افزائی دا شکریہ۔ ایک دو شعر قصیدے دے حسب عادت اور ایک بند اور طالب دعا، ایک اور پڑھ لو صلوات آل محمد ذات۔ اجازت ہے قصیدہ پڑھ لواں؟ تسی سننا ہے تو میں پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ دی طبیعت ہوئی تو میں قصیدہ پڑھ ساں۔ مثل مہتاب گھرا رہتا ہوں میں تاروں میں، مثل مہتاب گھرا رہتا ہوں میں تاروں میں، مثل مہتاب گھرا رہتا ہوں میں تاروں میں، میری ہر شام گزرتی ہے عزاداروں میں، مثل مہتاب گھرا رہتا ہوں میں تاروں میں،
میری ہر شام گزرتی ہے عزاداروں میں جیو امام زمانہ رنگ لاون حسین بادشاہ دی ماں تانوں وسدیاں رکھے ایو جا شعر سناواں سارے دن دی تھکان چوی کہ منافق دے ویڑے ونج پوے آباد رہو لیکن توجہ شرط ہے اس قدر قیمتی سونا ہے علی کا سونا اس قدر قیمتی ایویں گل ہے نا اس قدر قیمتی سونا ہے علی کا سونا اس قدر قیمتی سونا ہے علی کا سونا اس قدر قیمتی سونا ہے علی کا سونا خود خدا بھی نظر آیا ہے خریداروں میں کہ خود خدا بھی نظر آیا ہے خریداروں میں پڑھ لو صلوات ہم ہیں مصروف عزا ہم سے الجھ مت واعظ ہم ہیں مصروف عزا ہم سے الجھ مت واعظ ہاتھ مت ڈال دہکتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ مت ڈال دہکتے ہوئے انگاروں میں نعرہ حیدری پڑھ لو صلوات علی محمد دو شعر قصیدے دے اور اجازت اوندا جنتاں دے وچ گھر بار ہو گیا اوندا جنتاں دے وچ گھر بار ہو گیا اوندا جنتاں دے وچ ہو گھر بار ہو گیا جیندا 5 12 14 نال پیار ہو گیا اوندا جنتاں دے وچ جیو وسدے رہو مولا عبادت قبول فرماوے نیاز مولا شعر پڑھنا چاہنا اج میں دساواں تواکوں گل ایک راز دی اج میں دساواں تاکوں او گل ایک راز دی اس ویلے ود گئی ہے عزت نماز دی اس ویلے ود گئی ہے عزت نماز دی ادو سجدہ نبی دا ادو سجدہ نبی دا باوقار ہو گیا ادو سجدہ نبی دا باوقار ہو گیا اور جداں پتر علی دا اسوار ہو گیا
ਉਹਦਾ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਵਾਤ। एक और शेर पढ़ना चाहना। हो पढ़ के तारीख हाथ रखिए कुरान ते, पढ़ के तारीख हाथ रखिए कुरान ते, गल फिर कर लईए उस इंसान ते। ओ गल फिर कर लईए उस इंसान ते। ओ छड़ खतरे च नबी नू फरार हो गया, छड़ खतरे च नबी नू फरार हो गया। ओ फिर कुर्सी दा किवें हकदार हो गया। ਉਹਦਾ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਾਰ ਜਿਓ। ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਸਲਵਾਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬयान करना चाहना और तालिब दुआ। अर्ज प्या करना भाईवाल बनाई तैकू डेंदी हाँ। ओ मैडा वीरन नेक सलाए, ओ मैडे पुत्र दोवे कुर्बान चाकर अते अकबर पुत्र बचाए। आबाद रहो, वसदे रहो। मेरी सैन दुआ पुत्रां नू तैयार करके हुसैन वीर दे खैमे आईए। मेरी सैन ने डिठा है हुसैन अकबर नू तैयार कीती बैठा है। अकबर नू तैयार होंदा वे कि मेरी सैन हुसैन भिरा दे पास डे के आदी है भाईवाल बनाई तैकू डेंदियां। ओ मैडा वीरन नेक सलाए, ओ मैडे पुत्र दोवे कुर्बान चाकर अते अकबर पुत्र बचाए। बीबी आदी मैडे पुत्रा दी, ओ मैडे पुत्रा बाजू नब वैसी वैसी दर्द अकबर दा खाए। ओई को भेज वतन ते वंज सहरे पावे, खुश थी सियाधी सुगराए। बीबी आदिए मैडी पुत्रा बाजू ने भवैसी। आयो मैं सदके ओ मैडी पुत्रा बाजू ने भवैसी। ओ वैसी दर्द अकबर दा खाए, ओई को भेज वतन ते वंज सहरे पावे, खुश थी सियाधी सुगराए। एक दा एक बयान होर करना चाहना। आदा पिया मुक नसल गई बीबी ज़ैनब दी, ते होया करबल विच ऐलान ए जोड़ी कोई आम नहीं, सैयदां दा बहु नुकसान। ओ ए जोड़ी कोई आम नहीं, होया सैयदां दा नुकसान। आखे आन दा कातल हस हस के, मैं वेखिया विच मैदान
او گل دینو لا کے روندا کل نبیاں دا سلطان او گل دھی کو لا کے روندا کل نبیاں دا سلطان اللہ اللہ ذاکر بیت اظہر عباس صاحب سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سکینہ ٹرسٹ میں بھی اور ہمارے پاس بھی محمد وال محمد کے فضائل اور مسائل بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی صحت اور سلامتی کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھیں. میں اب دعوت ممبر دوں گا سید عامر عباس شاہ صاحب کو کہ تشریف لائیں اور فضائل اور مسائل محمد وال محمد بیان فرمائیں. محمد وال محمد صلوات. خاندان پاک تے بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. نبی دی ذات صلوات. شفیع المذنبین وحاتم النبیین ابی القاسم محمد. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. بانی شریعت بلند تر صلوات. والصلاة والسلام علی وصیہ و وزیرہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی دی ذات صلوات. والصلاة والسلام علی سیدات الجلیلات المظلومات المحروم.
تے انحق میرا سے ابیہا سیدات نساء العالمین. بڑے ادب نال صلوات. والصلاة والسلام علی حسین الغریب الشہید العطشان بے عرض کربلا. وہ لوگوں کفن کوئی نہیں ملیا، کوئی بڑا وڈا غریب ہے زہرا دا لال. الذی قال وقت وداعہ من الحیام یا زینب و یوم کلثوم و یا سکینۃ علیکنا منی سلام. وہ ہن اللہ دے حوالے. کوئی بڑا وڈا غریب ہے زہرا دا لال. الذی جسمہ عریان جیندے تن دے کپڑے اس دا کفن بنیا. الذی غسلہ دمہ جدے جسم دا خون اس دا غسل بنیا. الذی حرمہ اسیر فی الکوفۃ والشام. مظلوم دا ذکر ہے. میری اس اشرے پاک پہلی حاضری ہے تے میرا دل میں اس پاک بی بی دا ذکر جڑی کہ پاک حسین دی ماں ہے. مظلوم دا آخری ویلہ ہے تے بینڈ دے ہیمے تے آ کے فرماندے نے میں ساری فوج مرا بیٹھا تے پہ چل دینی تیر جفا دے. ہن میں ٹرنا ہے میں کو کون ٹرے او جل جگر کو نام خدا دے. یہ ساڈا دستور ہے. اس سبق کے جڑا میں سنا رہا ہاں ذاکری یہی ہے کہ عام روزمرہ دے معاملات نو اس مضمون دے وچ اس طرح پیوست کر دیتا جائے کہ تانوں مصائب دی سمجھ آ جائے. کچھ نہیں ملنا اس شیعہ نو جنہوں والدین دی عظمت دا نہیں پتا، جنہوں ماں دی عظمت دا نہیں پتا. میرے مولا فرماندے نے آخری ویلا کوئی نہیں سو رہ گیا. بینڈ دے ہیں میں آ کے بینڈ فرماندے نے اس ویلے چادر کھائی اپنی چادر وچھائیے تے فرماندے نے آ میرے کولوں اپنے اکبر دی مکان جل اصغر دی مکان جل. مظلوم دا وین آیا میں ساری فوج مرا بیٹھا تے پہ چل دینی تیر جفا دے. ہن میں ٹرنا ہے میں کو کون ٹرے او جل جگر کو نام خدا دے. سیدہ دے تے کو سماج کے فاطمہ کربل دی
تے کھڑا منگدا ہاں امداد او میرا بازو نپ کے ماں بن کے آدر تائیں نال براد پاک محمد دی کدی کدی بابے پاک دی قبر تے جاوے ہا تے اچھا وین کر کے آکھے ہا تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا تے میں مک گئیاں رو رو کے او تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا تے میں مک گئیاں رو رو کے پاک محمد دی قبر تے جا کے آکھیا او تیرا کفن بھی میلا نہیں ہویا تے میں مک گئیاں رو رو کے او حق منگے آئے تیرے امتیاں تو او میں سائلاں وانگ کھلو کے حق منگے آئے تیرے امتیاں تو او میں سائلاں وانگ کھلو کے میری سینا دیے کیتی حاکم سناد دی بے ادبی او میرے کولوں کس دن کھو کے انج سمجھ حسین دی مقتل وچوں او میں والیاں فارغ ہو کے تھے زخمی جگر محمد دا تے بیا قتل حدیجہ تھے دروازے ہیٹھ بطول جداں بہوں دیر تڑپ دی رہی ہے آواز آیا ڈٹھا چپ ہے دے نبیاں دے منہ چوں او گل نکل بے ساہتا گئی او خدمت پاک محمد دی عمران تو مہنگی پئیے 3 یا 4 گھنٹے مسلمانہ دے دربار وچ کھڑی رہی ہے اے 3 یا 4 گھنٹے دی پیشی میری سین دے سارے کالے وال سفید کر دیتے میں پیادا اسلام دے 2 درباراں وچ او 2 بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک دی نبی دی دوجی پاک علی دی او ہن دووے ماواں دیاں ایک 3 گھنٹے دوجی 9 گھنٹے او نروارن ڈے دیاں رہیاں او گل سچ پوچھ دے او ہن دووے زخمی او ہن قبر وچ روندیاں گئیں ماشاءاللہ ذاکر لگا تھا صاحب انتہائی خوبصورت طریقے سے وہ مصاحب محمد بیان فرما رہے تھے اس سے قبل کہ میں قبلہ کو دعوت ممبر دوں
کل جو آنے والی کل ہے اس دن ہمارے پاس شبیہ جھولا شہزادہ علی اصغر جو ہے اسلام وہ برآمد ہوگی. تو جن جن لوگوں کی کوئی منت ہے یا نیاز ہے تو اس کے حساب سے اپنا ارینجمنٹ کر لیں. صبح 10:30 بجے کل صبح 10:30 بجے 45 ویسٹری روڈ پہ جو ہماری مستورات ہیں ان کی بھی مجلس ہے, وہاں پہ بھی برآمدگی ہوگی شہزادہ علی اصغر کے جھولے کی. وہ سسٹرز اونلی ایونٹ ہے شام کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہوگی. اب ہم ان راتوں کے اندر چلے گئے کہ دن بدن جو شب عاشور ہے اس کے نزدیک ہوتے جائیں گے. میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہوں گا کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ کون سی شبی نکلے گی. میں نے جو واٹس ایپ گروپ ہے اس کے اندر بھی ڈیٹیلز اپڈیٹ کر دی ہیں. میری ایک تو گزارشات ہیں آپ سے کہ جو امامیہ مشن ایسٹ لندن ہے, جو یہاں پہ والنٹیئر ہیں, ہماری سسٹرز ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم لوگ ہیں جو یہاں پہ ٹرسٹیز ہیں, اور خاص طور کے اوپر جو لوگ کسی بھی قسم کی محرم کے دوران لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ سارا سال نہیں ڈیوٹی دے سکتے, دور رہتے ہیں, یا وہ جو لوگ بھی کسی بھی کیپیسٹی کے اندر ساری دنیا کے اندر انکلوڈنگ ہمارے اس سینٹر کے کسی بھی طریقے سے دامے درمے سکھنے کسی بھی طریقے سے محمد والے محمد کی ڈیوٹی دے رہے ہیں, سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بی بی پاک سیدہ سلام اللہ کے صدقے میں ان کی دینی اور دنیاوی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائیں. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جو ہمارے والنٹیئر ہیں, وہ ماشاءاللہ یہاں پہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں, ٹائم کی پابندی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ اسی طریقے سے جو ہمارے 3 یا 4 دن باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی وہ اسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو عاشور کا جلوس ہے جو وہ انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے کو دس از 29 جولائی اسی جگہ ڈائننگ ہال سے صبح 9:15 کے اوپر مجلس ہوگی, اور تقریباً 10:30 بجے کے قریب اسمبلی ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے, کیتھرین روڈ تک جائیں گے, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. میری آپ لوگوں سے ایک اور بھی گزارش ہے کہ جو لوگ ادھر 2 دن کیونکہ عاشور کا جلوس آ رہا ہے, کچھ سینٹرز کے اندر یا کچھ جگہ کے اوپر فرائیڈے والے دن بھی عاشور کا جلوس ہے. میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو عاشور کا جلوس ہے اس دن گھر نہ بیٹھے رہیں, تو کسی بھی جگہ پہ کسی بھی سینٹر میں کسی بھی لوکیشن کے اوپر اگر امام حسین کا جلوس جو کہ عاشور کا جلوس ہے اور 10 محرم میں ایک دن آگے پیچھے کا مسئلہ نہیں ہے, آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں ایک فرض سمجھ کے اس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں. کیونکہ یہ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, میرے سے یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے, ہم لوگ مدرسے کو ٹیچ کرتے ہیں سارا سال, تو جو بچے ہیں وہ یہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ یہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں, یا یہ جو چیسٹ کو بیٹ کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت سی اس کی توجیحات ہیں, علماء کے پاس ہیں, شرعی جو جواز ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں, توجیحات اپنی جگہ کے اوپر ہیں, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ہمیں پڑھایا گیا یا بتایا گیا اس کے حساب سے 10 محرم کے دن باہر جانا اور آپ اپنی یہ جو چیسٹ کے اوپر اس کی جو آپ کو ثواب ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن یہ آپ وقت کے یزید کے منہ کے اوپر ایک تماچا مارتے ہیں. اور یہ جو یزید ہیں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے, جیسے قبلہ نے کل انتہائی خوبصورت انداز سے کل جب ہم قبلہ کی تقریر سن رہے تھے تو جو آپ میں سے بہت سے لوگ, کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ ریگولر اٹینڈی ہیں, یہ ریگولرلی اٹینڈ کرتے ہیں, تو کل ایسے ان کی تقریر چل رہی تھی جیسے آپ کے سامنے مختار نامہ چل رہا ہو, جیسے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے اتنی یعنی ویژول اور اتنی ماشاءاللہ محنت سے انہوں نے کل جو ہے وہ بیان فرمایا تھا. مولا مشکل کشا کی شان کے اندر ایک ربائی پڑھوں گا تو اس کے بعد جو ہے قبلہ کو دعوت دوں گا. جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے, جان میں آتی ہے جان علی کہنے سے, ختم کر لیتا ہوں میں قرآن علی کہنے سے. اور بھیڑ ہوتی ہے جہاں پہ کسی کا کوئی پتہ نہ چلے, زیادہ سے لوگ ہجوم, بھیڑ میں ہوتی ہے پہچان علی کہنے سے, اور آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے, اور آدمی بنتا ہے انسان علی کہنے سے. اور خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں,
خود رسول خدا نے کہا ہے خیبر میں اور مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. یہ آپ نے میرے سے زیادہ محنت کی ہے. ایک محسن نقوی شہید کے جو ایک ربائی اور سن لیں, یاد رکھا کریں ان کو, بڑی خدمات ہیں ان کی. ایسا لطیف اور خوبصورت کلام ہے, سب کانٹیننٹ کے اندر ان جیسا شاعر نہیں پیدا ہوا جس نے محمد و آل محمد کے ماڈرن اردو ہسٹری کے اندر ایسے جو ہے وہ کلام پیش کیا. اور یہ سوچنا بھی ہے بس ہے کہاں کہاں ہے علی, اور یہ سوچنا بھی ہے بس ہے کہاں کہاں ہے علی, اور جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی, اور ادھر ہے ذات محمد ادھر ذات خدا, انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی. حجت الاسلام والمسلمین مولانا اصغر یزدانی صاحب. جی ایک سیکنڈ, یہ ہمارا تھوڑا سا شیڈیول جو ہے وہ اپسیٹ ہوا ہے. آج ایک ریپلیسمنٹ تھی. وقار حسین صاحب پلیز تشریف لے آئیں, یہ رہ گئے میرے سے معذرت کے ساتھ, پلیز تشریف لے آئیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ پڑھیں گے. ٹائم ہے پڑھ محمد والے محمد صلوات. دو تین اشعار منقبت کے آپ کی سماعتوں کی نظر, آواز بلندتر صلوات. ازل ابد کو برابر حسین دیکھتے ہیں, ازل ابد کو برابر حسین دیکھتے ہیں, خدا کی نظروں سے منظر حسین دیکھتے ہیں, ازل ابد کو برابر حسین دیکھتے ہیں, خدا کی نظروں سے منظر حسین دیکھتے ہیں, ازل ابد. آواز بلندتر صلوات. کہاں کہاں پہ 72 مکان بنانے ہیں, کہاں کہاں پہ 72 مکان بنانے ہیں, زمین پہ نقشہ بنا کر حسین دیکھتے ہیں, وضو تمام ہوا وہ سر مسلے ہیں, وضو تمام ہوا سر مسلح ہیں, کریں رکوع پیامبر حسین دیکھتے ہیں. اور خوبصورت شعر آپ کی سماعتوں کی نظر. غبار اٹھتا ہے کوفے کی سمت سے کیسا,
غبار اٹھتا ہے کوفے کی سمت سے کیسا، حبیب ہوں گے جو ہنس کر حسین دیکھتے ہیں۔ آواز بلند تر صلوات۔ دو تین اشعار مصحف کی آپ کی سماعتوں کی نظر، آواز بلند تر صلوات۔ لکھ دیوے بالا اکبر پر نور نہیں ہونا، لکھ دیوے بالا اکبر پر نور نہیں ہونا، میرے سنسان بیڑے دا، میرے سنسان بیڑے دا ہنیرا دور نہیں ہونا، لکھ دیوے بالا اکبر پر نور نہیں ہونا، نام منال نے میرے نا پیو دا سر تے سایہ نہ کوئی ویر میرا، عجب کن باوسایا اے خالی گھر تے دیواراں کسے دا پور نہیں ہونا، لکھ دیوے بالا اکبر پر نور نہیں ہونا، میں خالی گھر دے وچ ویرن نہیں وین زور دے پاندی، میں رواں وی تے عابد دی مینوں گل یاد رہندی، میں ویراں تو ود کوئی بھرا غیور نہیں ہونا، لکھ دیوے بالا اکبر تو ویر جے بلاویں تے میں ہونے کربلا پہنچا، تو آکھے تے قدم میں بھی تیری جاگیر وچ رکھاں، تینوں منظور نہیں تے پھر مینوں منظور نہیں ہونا، لکھ دیوے بالا اکبر پر نور نہیں ہونا، اکبر کون بی نوں
جا کے خبر سناوے گا سینے بچ لگ گیا نیزا تیرا اکبر نہ آوے گا قضا تو پہلے سینے چوں او نیزا دور نہیں ہونا لکھ دیوے بالا اکبر پر نور نہیں ہونا میرے سنسان ویڑے دا میرے سنسان ویڑے دا اندھیرا دور نہیں ہونا لکھ دیوے بالا اکبر پر نور نہیں ہونا صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وآل محمد بلندتر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاۃ والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام انی لا اری الموت الا شہادۃ ولا الحیاۃ مع الظالمین الا برمہ درود پڑھیے گا بابا سے دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما اس ادارے کی دامے درمے سخنے قدمے ہر قسم کی مدد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جو صاحبان یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو ان مجالس کے برپا کرنے میں کوشش و کاوش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یہاں پہ خدمت کرتے ہیں خاص طور پہ میں نے محسوس کیا کہ نقی شاہ صاحب بڑے خلوص کے ساتھ اس ادارے کو چلانے کے حوالے سے کام کرتے ہیں الہی ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ہم
سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین. میں عام طور پہ مسلسل مجالس میں درود پڑھاتا تھا، لیکن کل سے بلکہ پرسوں سے ایک مومن کی خواہش تھی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھایا جائے، تو تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر. رب صلی علی محمد وآل محمد. صلوات پڑھ لیجئے گا ایک عشرہ تقریباً اپنے اختتام کے قریب جا رہا ہے. کافی مجالس ہو چکی. جس موضوع کو میں نے شروع کیا تھا ذرا روٹین سے وہ ہٹ کے موضوع تھا. تاریخ کے عنوان سے سننے کا ہماری مجالس میں رواج کم ہے. یہاں پہ مجالس جو روٹین کی ہیں وہ ہمارے مزاج کے ذرا زیادہ قریب ہیں. میں نے مشکل راستہ اختیار کیا. اب میں کوشش کروں گا کہ ذرا اس سطح سے تھوڑا سا نیچے آ کے کچھ باتیں وہ عرض کروں کہ جو سارے صاحبان جو ہیں وہ میرا ساتھ دے سکیں. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. البتہ پھر یہ گزارش ہے کہ ایک طالب علم کے لیے ایک موضوع کو شروع کر کے اس موضوع سے اتنی جلدی نکلنا ذرا مشکل ہوتا ہے. آج کی مجلس درمیان میں رکھ کے پڑھوں گا. وہ سابقہ موضوع بھی اور آئندہ کے حوالے سے بھی اس کو ذرا سادہ کر کے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ سید الشہداء نے مکہ چھوڑا. پھر وہی بات کہ کتابوں میں اختلاف ہے. سید الشہداء مکے سے لے کے کربلا تک بعض جگہوں پہ رات رہے ہیں، باضابطہ رکے ہیں، بعض جگہوں پہ تھوڑے عرصے کے لیے رکے ہیں. وہ جو تھوڑے عرصے کے لیے رکے ہیں، تھوڑے عرصے کے بعض نے اس کو منزل قرار دیا ہے، بعض نے منزل قرار نہیں دیا. لہٰذا مورخین نے سید الشہداء کی منازل مکے سے لے کے کربلا تک یہ مختلف بیان کی ہیں. مختلف. جو کتاب آج کل میرے زیر مطالعہ ہے وہ علی نظری منفرد کی کتاب قصہ کربلا ہے. اس کے نزدیک سید الشہداء کی پہلی منزل مکہ سے نکل کے ابتہا ہے اور آخری منزل نینوا ہے. پہلی منزل ابتہا اور 24ویں منزل نینوا ہے. یعنی 24 منزلیں سفر طے کر کے سید الشہداء علیہ السلام جو ہیں وہ کربلا کے مقام پہ پہنچے. میں عرض کروں کہ یہ منازل پہ بھی میں نے پاکستان میں ایک پورا عشرہ پڑھا تھا کہ سید الشہداء کی منزلیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ میرا رجحان یہ بنا ہے کہ کربلا زیادہ سے زیادہ پڑھی جائے، کربلا کے متعلق زیادہ سے زیادہ پتہ چلے. وہ مجالس جو روٹین کی ہوتی ہیں وہ بہرحال ہوتی ہیں، ان کا ثواب ہے، یقیناً ہونی چاہیے. چلیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ 17ویں منزل سید الشہداء کی کربلا جاتے ہوئے منزل شراف ہے. منزل
شراف۔ یہ منزل شراف ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پانی کی وافر مقدار موجود تھی، یہ ایسی جگہ تھی۔ سید الشہداء ایک رات کے لیے یہاں پہ رکے، یا ظاہراً یہ 26 ذی الحج کی بات ہے۔ 26 ذی الحج کو سرکار منزل شراف پہ تھے، اور یہ 17ویں منزل ہے۔ جب یہاں سے سرکار چلنے لگے تو آپ نے صبح چلنے سے پہلے اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ جس جس کے پاس جو بھی برتن ہے اس کو پانی سے پر کر لے۔ لہٰذا کوئی یعنی برتن ایسا کہ جس میں پانی ڈالا جا سکتا ہے اس کو خالی لے کے نہ چلا جائے۔ پانی پوری طرح سے سید الشہداء کے ساتھیوں نے تمام برتنوں کو پر کر کے صبح سفر جب کیا تو دوپہر کے وقت نماز ظہرین سے پہلے سرکار آگے بڑھ رہے تھے کہ 2 بندے جو اسدی قبیلے سے تھے وہ 2 بندے ساتھ تھے۔ ایک بندے نے دوپہر کے وقت ظہرین سے پہلے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ اللہ تو اکبر ہے ہی، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ اکبر ہے، لیکن تم نے نعرہ تکبیر کیوں کہا؟ تو وہ چونکہ جنگل تھا، صحرا تھا، پانی ملنے کا امکان بہت کم تھا، سایہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، گرمی عین شدت کی تھی اور قافلہ جو ہے وہ جا رہا تھا۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ اکبر تو کہا گیا کہ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کھجوروں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، یعنی درخت نظر آ رہے ہیں، سایہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ سید الشہداء نے ان اسدی قبیلے کے 2 بندے جو اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس علاقے کے ہیں، یہاں پہ کھجوروں کے جھنڈ نہیں ہیں، یہاں پہ کوئی سایہ موجود نہیں ہے، یہ صحرا ہی ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا تو انہوں نے سید الشہداء نے فرمایا پھر تم کیا محسوس کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ نیزوں کی انیاں اور گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی۔ نیزوں کی انیاں ہیں اور گھوڑوں کی گردنیں نظر آ رہی ہیں۔ جوں جوں قریب آئے نا، جب بالکل قریب آ گئے تو وہ حضرت ہور کا لشکر تھا، جو ہور کی سربراہی میں 1000 بندہ سید الشہداء کا راستہ روکنے کے لیے چلا تھا۔ وہ 1000 بندہ وہ لشکر تھا۔ البتہ گرمی اتنی شدت کی تھی کہ ہانپ رہے تھے ان کی سواریاں بھی اور ان کے افراد بھی۔ جب وہ ہانپتے ہوئے سید الشہداء کے قریب پہنچے، ابھی کوئی اور بات نہیں ہوئی، کریم امام نے دیکھ کے فرمایا وہ جو میں نے کہا تھا نا پانی لے لو، وہ سارا پانی اس کارواں کو پلا دو۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، وہ سارا کارواں اس کارواں کو پانی پلا دو۔ حد یہ کہ بندوں کو بھی پانی پلایا گیا، ان کی سواریوں کو بھی پانی پلایا گیا، اور سواریوں کو کس حد تک؟ 3 مرتبہ جب تک گھوڑا پانی پی کے منہ اٹھاتا تھا پھر پانی پینا شروع کرتا تھا، پھر اٹھاتا تھا، 3 مرتبہ ان گھوڑوں کو بھی پانی پلانے کا موقع سید الشہداء کے ساتھیوں نے دیا۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی۔ علی ابن طعان ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کارواں میں سب سے پیچھے تھا اور میں اتنا پیاسا تھا کہ میں اپنی سواری سے نیچے بھی نہیں اتر پا رہا تھا۔ مجھے سید الشہداء نے دیکھ کے کہا اپنی سواری نیچے بٹھاؤ۔ میں بات نہیں سمجھا، پھر سرکار نے فرمایا کہ اپنی سواری نیچے بٹھاؤ۔ میں نے سواری بٹھائی تو معصوم نے فرمایا
وہ مشکیزہ تمہارے قریب ہے، اس سے پانی پی لو۔ کہتا ہے کہ میں اتنا پیاسا تھا کہ میں مشکیزے تک بھی نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ جب سید الشہداء نے دیکھا کہ میں پانی پینے کے قابل نہیں تو کریم امام نے اٹھ کے مشکیزہ خود میرے منہ میں ڈالا اور مجھے پانی پلایا، خود مشکیزہ میرے منہ میں ڈال کے مجھے پانی پلایا۔ میں کہتا ہوں شکریہ مولا، آپ کریم ہے، دشمن کا دستہ پہلا ملا ہے اور آپ نے ان کو پانی پلا کے تاریخ رقم کر دی کہ ہم دشمن کو بھی پانی پلانے والے ہیں، پانی بند کرنے والے نہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی نوازش آپ کی۔ جب سارے پانی پی چکے تو سید الشہداء نے ایک خطبہ فرمایا، مختصر سا خطبہ، اور جو لفظ میں بار بار پڑھتا رہا نا وہ اس خطبے کے الفاظ ہیں۔ مولا دیکھ کے فرماتے ہیں لشکر حر کو الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، دیکھ نہیں رہے حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا۔ سید الشہداء کے لفظ ذرا زیادہ ہیں، میں ان میں سے مخصوص الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، یہ جملہ کہہ کے حسین فرماتے ہیں دیکھو تم آ گئے ہو نا، مجھے پہچاننا چاہتے ہو نا، میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ انی لا اری الموت الا شہادتاً، میرے نزدیک موت صرف شہادت کی موت ہے۔ میرے نزدیک ان الموت لا یر الموت الا شہادتاً ولا الحیات مع الظالمین الا برما، اور میں ایسی زندگی کو ننگو آر سمجھتا ہوں جو ظالموں کے ساتھ رہ کے گزاری جائے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ منزل 18ویں منزل ہے اور اس منزل کا نام ہے ذو حسم۔ سید الشہداء کی اس منزل کا نام کیا ہے؟ ذو حسم۔ ذو حسم کی منزل پہ یہ خطبہ فرما کے سرکار نے فرمایا اور تم اپنے لشکر کے سربراہ ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ سرکار نے حجاج ابن مسروق، سرکار کا سارے سفر میں جو مؤذن ہے اس کا نام ہے حجاج بن مسروق، سوائے 10 محرم کی فجر کی اذان کے وہ مولا حضرت علی اکبر نے دی تھی، ورنہ جو مؤذن ہے اس کا نام ہے حجاج بن مسروق۔ سرکار نے حجاج بن مسروق کو کہا کہ اذان دو۔ جب اذان ہوئی تو سرکار نے حر کو دیکھ کے فرمایا ہم نماز پڑھنے لگے ہیں، تمہارا جی چاہے تو تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب یہ کہا نا ہم نماز پڑھنے لگے ہیں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو، یہ جملہ کہنا تھا۔ حر دیکھ کے کہتا مولا آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نماز آپ ہی کے ساتھ پڑھیں گے۔ لہٰذا حر نے 2 نمازیں ظہرین کی وہاں پہ سید الشہداء علیہ السلام کے پیچھے پڑھی۔ جو کہتے ہیں نا حر نے کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ 2 نمازیں ابھی حسین کے ساتھ ملے نہیں تھے، نمازیں حسین کے پیچھے پڑھ رہے تھے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، آپ نے توجہ فرمانی۔ اور اس کے بعد پھر جب نمازیں پڑھ کے مولا چلنے لگے نا تو حر سامنے آ گیا۔ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے مطلب کی باتیں کچھ عرض کر کے آگے بڑھنا ہے۔ حر سامنے آ گیا اور حر کہتا ہے کہ مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں، لیکن آپ اب میری اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ مولا حسین نے اپنے سواری پہ بیٹھ کے چلنا چاہا تو اس نے سواری کی لگام میں ہاتھ ڈال لیا۔ جب ہاتھ ڈالا تو سید الشہداء نے جملہ کہا ثقلت کا اموں کا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو مجھے روک رہا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا۔ حر دیکھ کے کہتا ہے مولا آپ نے یہ جملہ میری ماں کے بارے میں کہہ لیا، لیکن آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب چونکہ باتیں بڑی سادہ سی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ کربلا کو اگر پڑھا جائے، دقت سے غور کیا جائے تو بڑی چیزیں اس میں پنہا ہیں، چھپی ہوئی ہیں،
وہ جو سمجھنے کے قابل ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہور کو جب مولا حسین نے کہا تو ہور کہتا ہے آپ کی ماں عظیم ہے. میں سمجھتا ہوں یہیں کے بعد مسلسل ہور کے ذہن میں آتا رہا کہ حسین زہرا کا بیٹا ہے، حسین زہرا کا بیٹا ہے، حسین زہرا کا بیٹا ہے. اور 10 محرم یزید کو چھوڑ کے جو حسین کے ساتھ آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہی جملہ کہ حسین زہرا کا بیٹا ہے وہی فکروں کو تبدیل کرنے کا سبب بن گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ اس معظمہ کو کہا جاتا ہے کہ کربلا میں بھی جو سوچیں بدل دے اسے زہرا کہا جاتا ہے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، سوچیں بدل دے. پھر طے ہوا اور مولا حسین کے بعد آپ پیچھے بھی نہیں جا سکتے، آپ آگے بھی نہیں جا سکتے. آپ کے ساتھ ساتھ میں چلوں گا اور میں خط لکھتا ہوں، جو جواب آئے گا اس کے بعد پھر آئندہ عمل کریں گے. اگلی منزل جو اگلے دن کی ہے اور جسے 19ویں منزل کہا جا سکتا ہے، وہ منزل ہے منزل بیزا. 19ویں منزل علی نظری منفرد کے نزدیک منزل بیزا ہے. یہاں پہ سید الشہداء نے پھر ہور کے لشکر کے سامنے ایک خطبہ دیا ہے قابل توجہ. وہ خطبہ، اس کے چند لفظ میں آپ کی خدمت میں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. وہ خطبہ کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں ایھا الناس، او لوگو میری بات سنو. وہ جو سامنے تھے نا، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کرتے تھے، قرآن ساتھ میں لیے ہوئے تھے. لیکن سید الشہداء نے نہ ان کو یا ایھا المسلمون کہا ہے، نہ یا ایھا المومنون کہا ہے، نہ یہ کہا ہے اے مومنوں، نہ یہ کہا ہے مسلمانوں، بلکہ کہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو. مولا آپ انہیں مومن کیوں نہیں کہہ رہے؟ مولا آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں کہہ رہے؟ یقیناً مولا کہیں گے جو حسین کے مقابلے پہ آ جائیں نہ وہ مومن ہوتے ہیں نہ وہ مسلمان ہوتے ہیں. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی ہے. وہ نمازیں بھی پڑھیں تو مسلمان نہیں، وہ روزے بھی رکھیں تو مسلمان نہیں، وہ حج بھی کریں تو مسلمان نہیں، اس لیے کہ دین است حسین، اس لیے کہ دین حسین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو. پھر کہا فقد قالا رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. رسول کو تو مانتے ہو نا، تمہارا دعویٰ ہے نا کہ ہم رسول کے ماننے والے ہیں. اگر تم رسول کے ماننے والے ہو تو قالا رسول اللہ، تو یہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی ظالم جابر بادشاہ حکومت پہ قبضہ کر لے، اللہ کے حکم کو بدلنا شروع کر دے، سنت رسول میں تبدیلی پیدا کرنا شروع کر دے. پوری توجہ آپ کی، جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. دیکھ نہیں رہے یہ جو حکمران ہیں یہ اللہ کے قوانین کو تبدیل کر رہے ہیں اور یہ سنت رسول کو تبدیل کر رہے ہیں. جب ایسے حکمران آ جائیں تو رسول نے کہا تھا کہ ہر مومن پہ، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ اپنے قول کے ذریعے سے اور اپنے فعل کے ذریعے سے اس کے مد مقابل کھڑا ہو جائے. اور اگر مومن اس کے مد مقابل کھڑا نہیں ہوتا، اگر مومن اس کے مد مقابل کھڑا نہیں ہوتا، اگر مومن اس کے مد مقابل کھڑا نہیں ہوتا تو نبی فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. مومن نبی فرماتے ہیں کہ وہ داخل ہوگا جہنم میں. اب جب یہ دین کو تبدیل کر رہے ہیں تو اور کوئی اگر نہ بھی کھڑا ہو تو کیا حسین بھی ان کے مد مقابل نہ کھڑا ہو؟ کیا حسین بھی مد مقابل نہ کھڑا ہو؟ میں حسین آج ان کے مد مقابل کھڑا ہونے کے لیے تاکہ دین کی اصلاح کروں، تاکہ دین جو ہے اس کو صحیح رخ پہ رکھوں. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. مولا حسین نے قربانی بڑی دی، یہ تو مسلم، یہ تو کہا جاتا ہے، یہ تو کہا جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پیغمبر کے بعد ہی سے لوگوں نے دین بدلنا شروع کر دیا تھا.
آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا. نبی کے بعد ہی لوگوں نے دین کو تبدیل، اتنے جرت مند بندے آ گئے تھے دین کے خلاف کہ اعلان کہتے تھے کہ یہ دو کام رسول کے زمانے میں جائز تھے، میں حرام کرتا ہوں. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں. تمہاری حیثیت کیا ہے کہ جس سے رسول جائز قرار دیں، تم اسے حرام کیسے قرار دے سکتے ہو؟ لیکن اتنے جرت مند بندے آ گئے تھے کہ دین کو تبدیل کرنا شروع کیا. جب دین بدل رہا تھا، امیر المومنین موجود تھے، لیکن امیر المومنین سمجھتے تھے کہ ان کے دین بدلنے کے باوجود میں جو موجود ہوں میں ہر موقع پہ اصلاح کر دوں گا. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی. اور مولا اصلاح کر دیتے تھے. جب مولا اصلاح کر دیتے تھے تو وہ مجبوراً کہتے تھے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، غفلت فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت علی بھی دین کی اصلاح کرتے رہے، لیکن حسین کے وقت دین بدل اتنا گیا تھا کہ یزید جیسے بدبخت کو لوگ امیر المومنین ماننا شروع ہو گئے تھے. اب حسین کے لیے بڑا مشکل تھا. حسین کے لیے مد مقابل کھڑا ہونا کتنا لازم تھا اور کتنی مشکلات تھیں اور کتنی پریشانیاں تھیں. ہاں اب اگر کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا تو کیا حسین بھی کھڑا نہ ہو؟ یعنی مجھ پہ لازم ہے. نبی نے تو فرمایا ہر کسی پہ لازم ہے. اب کوئی نہیں اٹھتا تو بھلا حسین بھی نہ اٹھے، بھلا حسین بھی قیام نہ کرے، میں قیام کروں گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ مقصد حسین یزید کے اور یزیدیت کے خلاف قیام تھا تاکہ اللہ کا دین پہنچایا جائے، سنت رسول کو قائم رکھا جائے. چلو ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں، ایک جملہ اور آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں. میں نے ایک ذہن میں مرتب کیا ہوتا ہے کہ اتنی باتیں جو ہیں مجھے عرض کرنا ہے. ایک شخصیت کربلا میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں. محمد بن حنفیہ وہ ہستی ہیں مدینے سے لے کے کربلا تک مولا حسین کا مسلسل رابطہ رہا ہے. مدینے میں بھی وصیت کیا، تحریری وصیت، مولا حسین کی تحریری وصیت ہے جس میں مولا حسین نے بتایا ہے کہ میرے جانے کا مقصد کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مولا حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے جانے کا مقصد کیا ہے. اور وہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے نا، عموماً عالم دین جو پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا آگے سے پڑھتے ہیں، اس سے پیچھے چند جملے ہیں. یہ وصیت ہے من حسین ابن علی الی اخیہ محمد بن حنفیہ. یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی طرف سے اس کے بھائی محمد بن حنفیہ کو. اور یہ جملہ کہہ کے مولا حسین اس خطبے میں کہتے ہیں، مولا حسین کے یہ اپنے جملے ہیں، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ خطبے کے لفظ ہیں، یہ خطبے کے لفظ ہیں. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَإِنَّ الْحُسَيْنِ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ. حسین گواہ ہے کہ محمد اللہ کے عبد بھی ہیں اور اس کے رسول بھی ہیں. حسین گواہی دیتا ہے کہ ان الموت حق والنشور حق والمیزان حق وتطایر الکتب حق والسوال منکر ونکیر فی القبر حق. یہ اس خطبے کے لفظ ہیں، اور یہ لفظ اس خطبے کے بھی ہیں، جناب سیدہ کی وصیت کے بھی ہیں، اور تلقین میت کے بھی ہیں. بڑی نوازش ہے آپ کی، بڑی مہربانی ہے، آپ نے توجہ فرما لی. چلو تلقین میت سننے کا ایک موقع تو آپ کو ملے گا، لیکن اس وقت آپ سنیں گے، بول نہیں سکتے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی. جب تلقین میت سننے کا موقع ملے گا نا، اس وقت آپ سنیں گے، بول نہیں سکتے. میں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ جواب میں بول بھی سکتے ہیں.
بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کے، آپ لطف فرما رہے ہیں، آپ جواب میں بول بھی سکتے ہیں، اور میں آپ کو تلقین میت کے الفاظ جو ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ اذا اتاک الملکان المقربان رسولان من عند اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تھوڑی دیر کے بعد تمہارے پاس دو فرشتے آئیں گے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، وَسَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ، وہ پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، کہہ دینا کہ اللہ جل جلالہ ربی، کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے۔ جب وہ کہیں وَسَأَلَكَ عَنْ رَسُولِكَ، جب تمہیں نبی کے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا محمد میرا نبی ہے۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ اور جب وہ پوچھے نا تمہارا امام کون ہے، جب وہ پوچھے نا تمہارا امام کون ہے، تو جواب میں کہہ دینا علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں۔ بہت توجہ آپ کی، بہت توجہ، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کی پوری توجہ ہے، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہے۔ پھر غور فرمائیے گا، جب وہ پوچھے رب کون ہے تو جواب دینا ہے اللہ ہے، جب پوچھیں رسول کون ہے تو جواب دینا ہے مصطفیٰ ہے، جب پوچھیں امام کون ہے تو علی سے لے کے مہدی تک کا نام لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مرنے کے وقت تلقین کی جائے گی کہ رب اللہ ہے، نبی مصطفیٰ ہے، علی سے لے کے مہدی تک امام ہیں۔ جب نظریہ شیعت کا یہ ہے کہ اللہ رب ہے، مصطفیٰ نبی ہے، علی سے لے کے مہدی تک ہمارے امام ہیں، تو زندگی میں اللہ کو رب کیوں نہیں مانتے؟ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی۔ اب زندگی میں جو بندہ آل محمد کو علی سے لے کے مہدی تک کو امام کہے وہ شیعہ، بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ لطف نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو علی سے لے کے مہدی تک کو امام مانے وہ شیعہ، جو رب کہے وہ مشرک۔ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی، آپ نے لطف نہیں فرمایا، یعنی تلقین میت میں تو کہتے ہیں امام ہیں، یہاں کس منہ سے رب کہتے ہیں؟ فراڈ نہ کر شیعوں کے ساتھ، کاروبار نہ کر شیعوں کے ساتھ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے کہ نہیں، میں توجہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کاروبار نہ کر شیعوں کے ساتھ۔ شیعہ دو قسم کے ہو گئے ہیں، شیعہ دو قسم کے ہو گئے ہیں، ایک وہ جن کا مذہب شیعہ ہے، ایک وہ جن کا پیشہ شیعہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک وہ ہے جن کا مذہب شیعہ ہے، ایک وہ ہے جن کا پیشہ شیعہ ہے۔ مذہب شیعہ والے اور ہیں، پیشہ شیعہ والے اور ہیں۔ اب میں کیا عرض کروں، بڑی معذرت ہے، میں تفصیل سے عرض بھی نہیں کر سکتا، کیا کہوں میں آپ کی۔ آپ دیکھیے گا عزاداری، ہم عزاداری کے عنوان سے کر رہے ہیں یا عزاداری کا ہر کام ہم نے پیشہ بنا لیا ہے؟ بڑی توجہ ہے، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں تو آپ نیک لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، یہاں تو میں آپ کے بارے میں کہہ نہیں سکتا، مجھے پتا ہے وہاں پہ تو نعرہ مارنے کے بھی پیسے ملتے ہیں، رونے کے بھی پیسے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پیشہ بنا دیا گیا ہے عزاداری کو۔ پتہ نہیں آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں، میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یقیناً میری بات آپ تک پہنچ سکے گی۔ میرے دوستو، میں یہاں کے پہ دین کی خدمت کرنے آیا ہوں یا پیشہ کرنے آیا ہوں؟ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے۔ شاعر ہے آل محمد کا، بہت عظیم شاعر ہے، عبد الملک بن مروان آیا ہے کعبے کا طواف کرنے، جگہ نہیں ملتی، پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ظاہراً حشام کا لفظ ہے، عبد الملک کا نہیں، حشام آتا ہے طواف کعبہ کرنے، طواف کعبہ کرتے ہوئے جگہ نہیں ملتی، ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اتنے میں مولا سجاد آ جاتا ہے۔
بڑی توجہ آپ کی. اتنے میں مولا سجاد آ جاتے. جب سجاد آ جاتے ہیں مجمع چھٹ جاتا ہے, مولا طواف کرنے لگتے ہیں. یہ شام حاکم تھا, مولا دلوں پہ حکومت کرتے تھے. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, دلوں پہ حکومت کرتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے طواف کرنا شروع کیا. جب مولا نے طواف کرنا شروع کیا نا, تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں وضاحتوں میں نہیں جاتا, تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ کون ہے, میرے لیے تو جگہ نہیں بنی. یہ کون ہے کہ جس کے لیے جگہ بن گئی؟ وہاں پہ شاعر آل محمد کھڑا تھا, کہا تو نہیں جانتا, اس کو ہل بھی جانتا ہے, حرم بھی جانتا ہے, اس کو کعبہ بھی جانتا ہے, حجر اسود بھی جانتا ہے. بڑی نوازش آپ کی, بڑی مہربانی ہے, آپ نے توجہ. اس کو کعبہ بھی. کھڑے کھڑے مولا سجاد کی عظمت میں اس نے قصیدہ پڑھ دیا. کھڑے کھڑے فی البدی مولا کی عظمت کا ایک قصیدہ پڑھا. جب قصیدہ پڑھا نا, یہ جل بن گیا. دیکھ کے کہتا ہے میری شان میں بھی قصیدہ پڑھ سکتے ہو؟ شام دیکھ کے کہتا ہے میری عظمت کا بھی قصیدہ پڑھ سکتے ہو؟ کہا کام ہی شعر کہنا ہے, تیری عظمت کا بھی کہہ سکتا ہوں, کوئی بڑا مسئلہ نہیں. کہا پھر میری شان میں بھی قصیدہ کہو. کہا ایک شرط ہے. کہا شرط کیا ہے؟ کہا جیسی دادی اس کی ہے. پتہ نہیں آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسی دادی اس کی ہے ایسی دادی لاؤ, اور جیسا دادا اس کا ہے. ایسا دادا لاؤ. اچھا, اردو سمجھنے والے لوگ جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں, آپ لوگ سمجھدار ہیں, کچھ ہمارے بچے یہاں کے ہیں, ان کو اردو کے حوالے سے زیادہ نہیں پتہ. میں عرض کروں کہ جو شان میں کہا جائے وہ قصیدہ ہوتا ہے, اگر مذمت میں کہا جائے تو اس کو ہجب کہتے ہیں, اس کو ہجب کہتے ہیں. عجیب شاعر آل محمد ہے, اس نے حشام کی شان میں قصیدہ نہیں کہا, ہجب کا, اس کی مذمت کر دی. ایک پورا مذمت کا ہجب جو ہے اس کا پورے اشعار جو ہے وہ کہہ دیں. اس سے پتہ چلا, پوری توجہ چاہ رہا ہوں, میرا لفظ ضائع نہ ہو تو میں سمجھوں گا کہ میرے بات آپ تک پہنچ رہی ہے. جب وہ مذمت کے لیے اشعار کہے نا, اس سے پتہ چلا. اس نے کہا گرفتار کر لو اس کو. گرفتار کر کے سپاہی لے کے جا رہے تھے, مولا سجاد کو پتہ چلا. مولا نے کہا اچھا اسے گرفتار کر لیا ہماری شان میں قصیدہ پڑھنے کی وجہ سے. ایک غلام کو کچھ پیسے دیے, اس کو گٹھڑی میں باندھا, باندھ کے کہا کہ جاؤ اسے کہو کہ یہ تیرے کام آئیں گے, رکھ لو. جب وہ بندہ مولا سجاد کا آیا نا کہ مولا نے یہ تیری ضرورت کے لیے مال بھیجا ہے, عجیب شاعر ہے, دے کے کہتا جاؤ مولا کے پاس لے کے واپس چلے جاؤ, انہیں کہنا کہ بندہ آپ کا مداح ہے, مزدور نہیں ہے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا حاضری. بندہ آپ کا مداح ہے, مزدور نہیں ہے. میں نے مزدوری نہیں کی, میں نے آپ کو قصیدے کے لائق سمجھ کے قصیدہ کہا. میں نے آپ کو قصیدے کے لائق سمجھ کے قصیدہ کہا. میں نے مزدوری نہیں کی, آپ کو مدحت کے قابل سمجھ کے آپ کا قصیدہ کہا ہے. بندہ واپس آ گیا مولا کے پاس. وہ نہیں لیتا جی, وہ کہتا ہے بندہ آپ کا مداح ہے, مزدور نہیں ہے. یہ جملہ کہنا تھا. مولا نے ساری زندگی کا حساب کر کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لیے. پتہ نہیں آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کو ان کی عظمت کے لائق سمجھ کے قصیدہ پڑھا جائے تو وہ ساری زندگی کے ضامن ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حیدری, وہ ساری زندگی کے ضامن, وہ ساری زندگی کے ضامن ہو جاتے ہیں, وہ ساری زندگی کے ضامن ہو جاتے ہیں. اس بات کا آپ کو یقین ہے, مجھے کیوں نہیں؟ میرے جیسے ممبر پہ آنے والے کو کیوں نہیں؟ اگر اسے بھی یقین ہوتا تو بانی سے سودے تو نہ کرتا نا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بانی سے سودے کر رہا ہے اسے آل محمد پہ یقین نہیں. یہ آل محمد وہ گھرانہ ہے. میں کہاں سے کہاں بات لے کے جو ہے وہ چلا گیا. حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میرے دوستو شیعت یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے, مصطفیٰ کو رسول مانا جائے, علی سے لے کے مہدی تک امام مانے جائیں. امام کے علاوہ جو بندہ بھی کچھ اور منوانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے شیعت کا پتہ نہیں یا شیعوں سے فراڈ کر رہا. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کروں. میں ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں تاکہ بات جو ہے اس کو قریب لے کے آ جاؤں. ایک بندہ ہے ابو داؤد ہاشم جعفری اس کو کہا جاتا ہے. ابو داؤد اس کا نام ہے, ہاشم جعفری اسے کہا جاتا ہے. پریشان تو نہیں آپ ہو گئے؟ میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. بڑی نوازش آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی. میں ابھی کچھ باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو ہاشم جعفری کون ہے؟ مولا رضا کا صحابی ہے, مولا امام محمد تقی کا صحابی ہے, مولا علی نقی کا صحابی ہے, مولا حسن عسکری کا صحابی ہے, مولا امام زمانہ کا صحابی ہے. پانچ معصوموں کے صحابی ابو ہاشم جعفری. کون سا بندہ ہے ابو ہاشم جعفری؟ توجہ فرمائیے گا. معصوم نے اسے مذہب کا دفاع کرنے کے لیے مناظر اہل بیت بنایا تھا. اب توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب کوئی بندہ آتا تھا نا مذہب پہ اعتراض کرنے کے لیے تو معصوم کہا کرتے تھے اس سے بات کر لو. کہتا تھا مولا آپ سے بات کرنا ہے, یہ شاید میرے سوالوں کا جواب نہ دے سکے. مولا فرماتے تھے اس سے بات کرو, اگر یہ ہار گیا سمجھنا میں ہار گیا. آپ توجہ نہیں فرما رہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو ہاشم جعفری کتنا بڑا بندہ. ایک دن مولا رضا کی خدمت میں آیا. مولا دیکھ کے کہتے ہیں عبد الرحمن ابن یعقوب کے پاس نہ بیٹھا کر. عبد الرحمن ابن یعقوب کے پاس نہ بیٹھا کر. کہ مولا آپ نے فرما دیا, میں نے مان لیا, لیکن ایک مجبوری چھوٹی سی ہے, اگر کوئی تھوڑی سی رعایت فرما دے تو. کہا مجبوری کیا ہے؟ کہا میرا ماموں ہے, سگا میرا ماموں ہے. گھر کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ساتھ بیٹھنا پڑ جاتا ہے, ماموں جو میرا ہوا. مولا کہتے ہیں تیری اتنی مجبوری ہے تو اس کے پاس بیٹھنا ہے تو ہمارے پاس نہ بیٹھا کر. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ نے لطف فرما لیا. لو میں جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. کہا اگر مجبوری ہے نا اس کے ساتھ بیٹھنا تو پھر ہمارے ساتھ نہ بیٹھا کر. دس بستہ عرض کرتا مولا اتنا ضروری نہیں ہے, میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. جو شیعہ ہوتے ہیں وہ آل محمد ہی کے ساتھ رہتے ہیں. بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, وہ آل محمد ہی کے ساتھ ہوتے ہیں. کہا مولا میں آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, مجبوری کوئی نہیں ہے, البتہ وحثیت طالب علم آپ کا شاگرد ہوں, اتنا تو سوال کا حق بنتا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں نہ بیٹھوں. معصوم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں. گھبرا تو نہیں گئے آپ صاحبان؟ کتاب ابھی بھی میرے پاس والتھم سٹو میں پڑی ہوئی ہے جس میں یہ واقعہ موجود ہے. یہ کتاب جو ہے ابھی بھی میرے پاس موجود ہے. مولا کہتے ہیں اس کا نظریہ توحید ٹھیک نہیں. مناظر اہل بیت ہو, معصوم کو اس پہ اعتماد ہو, 5 معصوموں کا صحابی ہو, جس کا نظریہ توحید ٹھیک نہ ہو معصوم اس کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے. پتہ نہیں آپ کیسے ہیں, بڑا اعتماد ہے آپ کو بڑا اعتماد ہے. جب معصوم اتنے بڑے بندے جس کا نظریہ توحید ٹھیک نہ ہو اس کو اس کے پاس نہیں بیٹھنے دیتے, اگر مجلس پڑھنے والے کا نظریہ توحید ٹھیک نہ ہو تو اس کی مجلس سننا کیسے جائز ہے؟ بڑی توجہ ہے آپ صاحبان کی, آپ لطف فرما رہے ہیں. ہم نے اس بارے میں فرق ہی محسوس نہیں کیا, ہم نے اس بات کو فرق ہی محسوس نہیں کیا. ہمارا ممبر سارے کے سارے شیعہ نہیں آتے,
منبر پہ مذہب کے نام پہ کچھ اور بھی ہیں جو شیعہ بن کے مذہب کا تلقین کر رہے ہیں. شیعہ وہ ہے جو اللہ کو رب مانے, مصطفیٰ کو نبی مانے, اور علی سے لے کے مہدی تک امام مانے. بڑی توجہ آپ صاحبان کی, گھبرا تو نہیں گئے آپ سے؟ میں نے ابھی کچھ باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے. یہ ساری گواہی دے کے مولا حسین فرماتے ہیں انی لم اخرج عاشرن ولا باترن ولا مفسدن ولا ظالما. میں شر کے لیے نہیں نکل رہا, میں حکومت کے لیے نہیں نکل رہا, میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا, میں اترانے کے لیے نہیں نکل رہا. کیوں نکل رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب اصلاح امت فی جدی. میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے. ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں اس لیے نکلا ہوں کہ امر بالمعروف کروں, نہیں عن المنکر کروں. میں اس لیے نکلا ہوں کہ نماز کا حکم دوں, زکوٰۃ کا حکم دوں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نماز ضروری ہے. جو حسینی ہو کے نماز کو ضروری نہ سمجھے, اس نے کربلا سے سمجھا ہی کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. مولا حسین فرماتے ہیں ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر وان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. میں اس لیے نکلا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ نماز کیا ہے, اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ زکوٰۃ کیا ہے. آپ کی توجہ ہے؟ میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں لو. شاہ صاحب جو ہیں وہ مجھے اشارے کریں, پہلے بھی انہوں نے مجھے کہا تھا. چلیے میں یہیں پہ روک کے ایک بات کر لیتا ہوں. خواہش یہ ہے کہ یہ جو بہت ہی پرانا ادارہ ہے, اس ادارے کو چلانے کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ آپ کی مدد کے بغیر ادارے نہیں چل سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو دل کھول کے مدد کرنی چاہیے. سید اسیر شاہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. جھجکیے گا نہیں, شرمائیے گا نہیں. یہاں پہ جو دیں گے وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول بھی ہوگا. اور سید الشہداء کا یہ سلسلہ تبلیغ دین جو ہے, سید الشہداء جس مقصد کے لیے نکلے تھے, وہ مقصد بھی یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے, اور یہی ہدف اور مقصد ہے ہمارا. مہربانی فرمائیے گا, زیادہ سے زیادہ مدد جو ہے وہ فرمائیے گا. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. میرے خیال میں ان کی خواہش ہے جو کارڈ سے دینا چاہتے ہیں وہ کارڈ سے بھی دے سکتے ہیں. یہاں پہ عام طور پہ پیسے جیب میں رکھنے کا کم رواج ہے. مجھے بھی ایک حد تک پتہ ہے, میرے پاس بھی برٹش پاسپورٹ ہے. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. ان کی خواہش ہے کہ ان کے ممبر بھی آپ بنیں, اور ممبر بننا یہ نہیں ہوتا کہ ممبر بن جائیں گے تو کوئی مسئلہ بن جائے گا. ممبر بنیں گے تو ایک روٹین کے ساتھ آپ کی خدمت جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے پہنچتی رہے گی, اور ادارہ جو پرانا ادارہ ہے یہ بہتر طریقے سے آگے چلتا رہے گا. پھر صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اچھا لو جی, ٹائم بھی ختم ہو گیا. میں تو ابھی پڑھنا چاہتا تھا. میرا تو روٹین بنی تھی کہ میں اب آگے پڑھوں, لیکن مجھے نہیں, میرے خیال میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, میرے خیال میں حال کی بھی مجبوری ہے. اس کے بعد کچھ اور دوست ہیں جنہوں نے یہاں پہ عزاداری سید الشہداء کرنا ہے, اور وقت جو ہے وہ جو مخصوص ہے یہاں کے قانون اور ریگولیشن رولز جو ہیں ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. چلو میں چھوڑتا ہوں, باقی بات کل کر لوں گا. آج صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دین کو بچانے کے لیے جب حسین چلنے لگے ہیں تو آدھے کی حصہ دار بنی ہے مخدومہ زینب.
بہت زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا میں. آدھے کی حصہ دار بنی ہیں مخدومہ زینب. اور سید و غیر سید و مخدومہ زینب کی عظمت کو آپ جانتے ہوں گے. یہ کون سی معظمہ ہے؟ یقیناً آپ کی توجہ ہے. میں جب طالب علمی زمانے میں پڑھا کرتا تھا قم میں، تو وہاں پہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کتاب کا نام تھا زینب کبریٰ. صاحب زینب کبریٰ نے اس بات کو لکھا کہ 5 سالہ زندگی تھی مخدومہ زینب کی. ایک دن بابا علی کے قریب آ کے کہتی ہیں بابا میں روضہ رسول کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں. جب کہا نا میں روضہ رسول کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں، سید و غیر سید و، علی دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹی زینب تو زینب ہے اور اس وقت دن ہے، جب رات ہو جائے پھر جانا زیارت روضہ رسول کی. جب رات ہو گئی مخدومہ قریب آئیں، بابا اب جاؤں روضہ رسول کی زیارت کو؟ جب کہا نا اب جاؤں روضہ رسول کی زیارت کو، مولا دیکھ کے فرماتے ہیں بیٹا حسن تم بھی آؤ، بیٹا حسین تم بھی آؤ، تمہاری بہن پہلی مرتبہ روضہ رسول کی زیارت کو جانا چاہتی ہے. چادر تطہیر اوڑھ کے 2 عصمتوں کے پردے میں، چادر تطہیر اوڑھ کے 2 عصمتوں کے پردے میں مخدومہ جب روضہ رسول کے قریب پہنچی نا، مولا حسن دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب رک جاؤ. کہا بھئی اب تو بابا سے اجازت لے کے آئی ہوں، اب کیوں رک جاؤں؟ اب تو بابا سے اجازت لے کے آئی ہوں. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا. مولا حسن دیکھ کے کہتے ہیں بہن زینب دیکھ نہیں رہی روضہ رسول پہ چراغ جل رہا. اجرکم اللہ. بس میری مجلس مکمل ہو گئی، میں اتنا ہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. کہا روضہ رسول پہ چراغ جل رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی قرآن پڑھ رہا ہو اور حسن برداشت نہیں کرتا کہ تیرے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے، تیرے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے. میں دست بستہ عرض کروں گا مولا آپ تو یہ برداشت نہیں نہ کرتے کہ مخدومہ کے سائے پہ کسی صحابی کی نظر پڑے، لیکن کہاں صحابی کی نظر اور کہاں شرابی کی نظر. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. یہ آدھے کی حصہ دار مخدومہ زینب جب منزل عقیق پہ مولا حسین پہنچے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر اون و محمد کو لے کے وہاں پہ مولا کی خدمت پہ پہنچے ہیں، اور مخدومہ زینب کے پاس آ کے کہا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں زینب، اگر کوئی مشکل آ جائے ایک اپنی طرف سے صدقہ دے دینا، ایک حسین کی طرف سے صدقہ دے دینا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے مخدومہ زینب نے وصول کیے اور مخدومہ زینب ان کو لے کے کربلا میں آ گئی. عزادارو بس یہی جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جب کربلا میں جہاد کا وقت آیا ہے نا، حضرت اون گئے ہیں جہاد کے لیے اور دیکھ کے کہتے ہیں ظالموں تمہیں پتہ نہیں میں جعفر طیار کی اولاد ہوں، میں جعفر طیار کی اولاد ہوں جو جنت میں 2 پروں کے ساتھ سفر کرتا ہے، میں اس کی اولاد ہوں. آؤ میرے مقابلے پہ. اون و محمد نے اتنی زیادہ جنگ کی، کئی لوگوں کو فنار کیا، آخر پہ شہید ہو گئے. عزادارو جب اون و محمد شہید ہو گئے نا، کربلا میں وہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ کو یہ اطلاع مدینے میں ملی. عزادارو جب جناب عبداللہ کو اطلاع ملی نا میرے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، ایک ان کا غلام تھا، وہ ذرا بڑھ کے کہنے لگا کہ حسین کی وجہ سے ہمارے بچے مارے گئے. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا. حضرت عبداللہ نے اسے جھڑک کے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ بات کرو، یہ تو بچے ہیں. اگر میں خود بھی ہوتا تو حسین پہ قربان ہوتا، اگر میں خود بھی ہوتا تو میں حسین پہ قربان ہوتا. میں سمجھتا ہوں مخدومہ زینب کی کل کمائی جو ہے وہ شہید ہو گئی کربلا میں. ماتم حسین، ماتم حسین.
Ya Hussain, 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 Ya Hussain. ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ 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 ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਦੇਸ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਐਸਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਐਸਾ ਲਾ ਗਿਆ ਬਰਬਾਦ ਵੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਰਬਾਦ ਵੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਪਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਦੇਸ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਐਸਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਐਸਾ ਲਾ ਗਿਆ ਬਰਬਾਦ ਵੇੜਿਆਂ 'ਚ ਹਾਏ ਬਰਬਾਦ ਵੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਬਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਵਰਛੀ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵਰਛੀ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ
ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲਵਾਂ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਾਏ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਅਕਬਰ ਬਿਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਦੇਸ ਟੁਰ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਐਸਾ ਲਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਐਸਾ ਲਾ ਗਿਆ ਬਰਬਾਦ ਵੇੜਿਆਂ ਚ ਹਾਏ ਬਰਬਾਦ ਵੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੰਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਾਬਾ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਪਰਚੀ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰਚੀ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਹਾਏ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਸੁਗਰਾ ਰੋਜ਼ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ रोज बेरा आबदे बीमार था एक आबदे बीमार था चलने से जो लाचार था चलने से जो लाचार था और शाम का बाजार था और शाम का बाजार था और मुस्तफ़ा की बेटियाँ मौला हक इमामिया हसन या हुसैन मौला हक इमामिया हसन या हुसैन रोके कहे कासिम की माँ रोके कहे कासिम की माँ मारा गया कासिम जवान मारा गया कासिम जवान ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ ऐ लाल मैं ढूंढूं कहाँ मैं भी तेरी सेहरा तेरा मौला हक इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ.